बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान अली हुसैन स्काई न्यूज़ के साथ एक बार फिर से हाजिर हूँ। जी, साइफर केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट 2 रुकनी बेंच चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां हसन गुल औरंगजेब समाअत कर रहे हैं। आज अलीमा खान साहिबा ने कॉल दे रखी थी तमाम पार्लियामेंटेरियंस, चाहे वो सूबाई असम्बली से हैं और चाहे वो वफाकी असम्बली से हैं, वो आएँ और इमरान खान साहब के साथ यकजहती का इजहार करें और समाअत के दौरान वहां पर मौजूद हों। जिसके ऊपर देखने को मिला कि काफी जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो वहां पर मौजूद हैं और आए हैं, और ये एक तासुर दिया गया है, ये एक मैसेज दिया गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी टूट फूट का शिकार नहीं है। किसी किस्म की जो ये समझ रहे हैं कि बैक डोर राब्ते करके लोगों को मुंतशिर किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, या कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया जा रहा है, वो एक मैसेज दिया गया कि तमाम की तमाम पार्लियामेंटेरियंस, तमाम की तमाम तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के पीछे खड़े हैं। एक चीज वहां पर कुछ लोगों ने मीडिया से गुफ्तगू भी की, जिसमें शेर अफजल मरवत साहब, आपको पता है कि बानी प्रोग्राम बढ़ गया कि जो शेर अफजल मरवत साहब हैं उनके बयान काफी हद तक ठीक भी होते हैं और काफी सनसनीखेज और डीप किस्म के बयानात होते हैं। तो आज की जो स्टेटमेंट है शेर अफजल मरवत साहब की, उसने तमाम को हिलाकर रख दिया है। एक तो उन्होंने कहा है कि एक सदी के बाद एक इनकलाब आता है, यानी कि 100 साल के बाद इनकलाब आता है। तो जो 8 फरवरी को इनकलाब आया है, खास करके पंजाब ने पहली दफा एस्टेब्लिशमेंट यानी फौज के खिलाफ वोट दिया है। तो ये लोग बन गए हैं सदर, वजीर आजम, गवर्नर और वजीर आला। ये क्या मुअज़्ज़ब माशरों में होता है कि आप मैंडेट चोरी करके इस तरह के ओहदे लेकर बंदर बांट कर लें। दूसरा, उन्होंने कहा कि जो भी पाकिस्तान के अंदर पॉलिसी चल रही है और जो कुछ पिछले 2 सालों में हुआ है, ये जो बाइडन अमेरिकन सदर की ईमा पर हुआ है। 9 मई की जो मजम्मतें करवाई जा रही हैं, ये एक ढकोसले के तौर पे 9 मई को इस्तेमाल किया गया है, एक ड्रामे के तौर पे इस्तेमाल किया गया है। ये लोग सब वही पॉलिसी के तहत कर रहे हैं जो बाइडन की पॉलिसी है। हमें अपनी फौज से मोहब्बत है, हमें अपने इदारों से मोहब्बत है। इमरान खान भी बारहा ये कहते रहे हैं कि फौज मेरी है, इदारे मेरे हैं, ये मुल्क मेरा है, और वो जो सिपाह आगे हमारे लिए जाने शहीद कर रहे हैं वो भी हमारे हैं। एक चीज। दूसरा, जो लोग 2 दिन पहले शहीद हुए हैं, जिनमें कर्नल साहब थे, कैप्टन साहब थे और चंद सिपाही थे, उन तमाम की मगफरत की हमने दुआ की है। तो ये जो ख्वाजा आसिफ साहब की पॉलिसी है और जो बाइडन की पॉलिसीज हैं और जो जिसकी ईमा पर ये सब कुछ हो रहा है कि पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट को ये एक मैसेज दिया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट है, या मतलब कि वो 9 मई वाला जो ढकोसला वो वाला। तो ये बिल्कुल गलत बयानबाजी कर रहे हैं। दूसरा, उन्होंने कहा कि जो IMF के हवाले से गलत बयानबाजी हो रही है, ये भी देख लें आप कि हमने सिर्फ इतना कहा है कि IMF अगर गैस, बिजली और पेट्रोल के बिलों में या इलेक्शन के अखराजात से सब कुछ शराइत मंजूर करवा कर रहा है और सारी चीजें अपने पैसों से, अपने अखराजात से करने जा रहा है, तो फिर अपने ही अखराजात लगा कर IMF ये जो इलेक्शन हुआ है 8 फरवरी को, इसका एक फेयर ऑडिट करवा दे। बस हमने ये बात की, हमने और क्या मतलब कि और इस किस्म की कोई बात नहीं है कि पाकिस्तान को कर्जा ना दिया जाए या ऐसी कोई बात नहीं है। हमने तो ये कहा कि इसका एक फेयर ऑडिट होना चाहिए जो इलेक्शन हुआ है, ताकि आपको पता चल जाए। और ये जो हुकूमत बनी है, ये मेन पॉइंट शेर अफजल मरवत साहब ने कहा कि ये जो हुकूमत बनी है, अगर जो बाइडन अमेरिकन सदर रहता है और उसको सदारत दोबारा मिल जाती है, वो दोबारा इलेक्शन जीत जाता है, तो फिर ये हुकूमत रहेगी। वरना
اگر یہ الیکشن ہار جاتا ہے جو بائیڈن، تو شہباز شریف صاحب بھی اپنا بوریا بسترا بند کر کے گھر جائیں گے۔ یہ انہوں نے بڑی نیوز دی ہے کہ شہباز شریف صاحب کی حکومت جو بائیڈن کے سائے تھلے چل رہی ہے، اور اگر وہ سایہ اوپر سے اٹھ گیا، ٹرمپ اگر الیکشن جیت جاتا ہے تو پھر جو بائیڈن تو گھر جائے گا ہی جائے گا، مگر شہباز حکومت کا بھی پروگرام پکا بڑھ جائے گا اور وہ بھی اپنا بسترا بوریا بند کر کے گھر جائیں گے۔ پاکستان میں جو پالیسی چل رہی ہے وہ جو بائیڈن امریکن صدر کی پالیسی چل رہی ہے، اور اگر ٹرمپ صدر بنتے ہیں تو یہ جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہوا ہے یا جو ہو رہا ہے یا جو آگے ہونا ہے، اس کی روک تھام ہوگی، وہ بند ہو جائے گا، کیونکہ ٹرمپ کی پالیسی الگ ہے اور جو بائیڈن وہی صدر ہے۔ جب وہ الیکٹ ہوا تھا تو اس نے عمران خان صاحب کو بالکل کال نہیں کی تھی، پرائم منسٹر تھے اس ٹائم عمران خان صاحب، اور اس کے بعد جو کچھ ہوا، ریجیم چینج آپریشن، یہ سب کچھ جو بائیڈن کے دور میں ہوا اور جو بائیڈن کی پالیسی سے ہوا، اور پھر یہ جو الیکشن مینڈیٹ چوری کیا گیا، پھر جو حکومت بنی، پی ڈی ایم 2 بنی، پی ڈی ایم 1 سے لے کے پی ڈی ایم 2 کا سفر، یہ سارا وہی پالیسی کا تسلسل چلتا آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو آپ بار بار خود مختاری کے نعرے لگاتے ہیں، بند کرو یہ خود مختاری۔ کون سی خود مختاری کی بات کرتے ہو؟ پاکستان میں جب پالیسی میکر ہی امریکن ہیں، جب پالیسی وہ بنا رہے ہیں، تو آپ کس خود مختاری کے نعرے لگاتے ہو؟ یہ نعرے مت لگایا کرو۔ جس نے خود مختاری دکھانی تھی، جو خود مختار بنانا چاہتا تھا آپ کو، جو روس گیا، جو انڈونیشیا، ملیشیا اور چائنا اور ایران کے ساتھ معاہدے کرنے جا رہا تھا معیشت کے، جو رشیا کے ساتھ معاہدے کرنا جا رہا تھا، اس کو تو آپ نے جیل میں ڈالا ہوا ہے، اس کو آپ نے جو لیسن دیا ہے۔ تو کس قسم کی خود مختاری؟ پاکستان میں جتنی بھی کسی نے سوال کیا وہاں پہ کہ اگر ٹرمپ آتے ہیں اور اس طرح کے جو رولز آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کاروائیاں جو ہیں وہ بند ہو جائیں گی، تو یہ تو انٹروین ہوگا، یعنی کہ مداخلت ہوگی پاکستان کی جو اندرونی معاملات ہیں۔ تو اس کے اوپر شیر افضل مروت تھوڑے سے سیکھ پا ہوئے، انہوں نے کہا کون سی مداخلت کی بات کرتے ہو؟ امریکہ کے ہم پٹھو بندے پڑے ہیں اور دنیا یہ جانتی ہے اور تاریخ میں ہمارا نام ہے کہ ہم ہر بار امریکنز کے پٹھو بنے رہتے ہیں اور ان کی جو باتیں ہیں ان کو عمل کرتے ہیں، ان کی پالیسیز کے اوپر چل رہتے ہیں۔ ہمارا اپنا ہے ہی کیا؟ حشر نشر کر دیا ہم نے پورے پاکستان کا ایک رجیم چینج کے بعد۔ پھر یہ چیزیں تو شیر افضل مروت صاحب نے کی اور انہوں نے کہا کہ بعد میں میں دوبارہ آ کے ڈسکس کروں گا۔ برکیف انہوں نے کہا کہ صدر جو بائیڈن اگر گھر جاتا ہے تو پھر شہباز کو بھی اپنا بسترا باندھ لینا چاہیے اور گھر جانا چاہیے۔ اس کے علاوہ علیمہ خان صاحبہ نے ایک انٹرویو دیا ہے، بڑا انٹرسٹنگ انٹرویو ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب کو پہلے بھی کئی دفعہ آفرز ہوئی ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان میں جتنے بھی مقبول ترین لیڈرز ہوتے ہیں ان کے اوپر جب کیسز بنائے جاتے ہیں، ان کو جب سائڈ لگایا جاتا ہے دیوار کے ساتھ، تو پھر ان کے ساتھ ڈیلز اور آفرز اور ہیلے اور بہانے چلتے رہتے ہیں۔ تو کئی دفعہ پہلے بھی آفرز کی گئی ہیں جو عمران خان صاحب نے ریجیکٹ کی ہیں، تو اس بار بھی انہوں نے ایک انٹرویو میں بڑا انکشاف کیا ہے۔ انہوں نے کہا پہلے تو ان لوگوں کو میں کہنا چاہتی ہوں کہ جو یہ بات کرتے ہیں کہ بالکل کوئی آفر نہیں ہوتی، عمران خان صاحب کو کوئی ڈیل نہیں ہے، بہت سختی ہے اور بادی نظر میں یہ ایک بیانیہ بنانے کی کوشش ہے یا جس طرح کی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، مگر حقیقت اس کے برعکس ہے کہ کہیں نہ کہیں جتنے بھی لوگ ہیں، طاقتور لوگ ہیں یا حکومت ہے، وہ پیغامات پہنچاتے رہتے ہیں عمران خان صاحب کو۔ اس وقت الیکشن کے بعد، جو الیکشن سے پہلے بھی کئی عمران خان صاحب کو 4 بار ڈیل آفر کی گئی ہے جس کو عمران خان صاحب نے بھرپور طریقے سے ریجیکٹ کیا ہے۔ ایک تو آخری جو ڈیل کی گئی تھی وہ یہ تھی کہ عمران خان صاحب کو کہا تھا کہ صدر کے پاس جو اختیارات ہیں کہ آپ کی سزائیں ساری معاف کر سکتے ہیں، تو وہ اختیارات استعمال کر کے آپ کو ریلیف دیا جا سکتا ہے۔ تو اب جو انہوں نے کہا ہے کہ الیکشن ہو گیا ہے، الیکشن کے بعد جو سب سے زیادہ جس چیز کے اوپر زور دیا جا رہا ہے، جو کوشش کی جا رہی ہے، وہ یہ ہے کہ اس نظام کو
منوان قبول کر لیا جائے، اور اس میں ہر چیز کرنے کے لیے حکومت بھی تیار ہے اور طاقتور حلقے بھی تیار ہیں کہ آپ کی ہر چیز ماننے کے لیے تیار ہے، آپ صرف اس نظام کو قبول کر لیں۔ تو اقتدار میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ ظاہر ہے یہ آفرز کرتے رہتے ہیں، اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جو تازہ ترین آفر کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ایک رات کے اندر عمران خان صاحب کے 200 سے زائد مقدمات جو ہیں ان کو ختم کر کے کلین چٹ دے دی جائے گی۔ اب اندازہ لگا لیں کہ یہ کس قسم کی ایک ڈیل آفر کی گئی ہے۔ آپ جیل سے باہر آرام سے رہیں گے، اپنے گھر میں رہیں گے، بنی گالا شفٹ ہو جائیں یا زمان پارک، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا، آپ گھوم پھر سکیں گے، آپ اپنی لائف انجوائے کر سکیں گے، آپ لوگوں سے ملاقاتیں کر سکیں گے، آپ آزاد ہوں گے، آپ کے تمام کیسز اڑا کے رکھ دیے جائیں گے ایک ہی رات میں۔ صرف معاملہ یہ ہے کہ آپ نے اس رجیم کو قبول کرنا ہے، اس نظام کو، اس سسٹم کو قبول کرنا ہے جو اس ٹائم بن چکا ہے۔ لیکن اگر آپ یہ نہیں کرتے تو پھر آپ کو سفر کرنا پڑے گا جو آپ سفر کر رہے ہیں۔ تو خیر بار بار پہلے بھی عمران خان صاحب نے کہا ہے اور اب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ میرا مینڈیٹ مجھے واپس کر دیا جائے، جو عوام کا مینڈیٹ ہے اس کی عزت کی جائے۔ ایک بات دوسری میں آپ کو بتا دوں کہ جب الیکشن سے پہلے عمران خان صاحب کو ڈیل آفر ہوتی تھی تو عمران خان صاحب ایک ہی بات کرتے تھے کہ الیکشن آئین اور قانون کے مطابق صاف اور شفاف کرواؤ، یہی میری جو ذاتی رائے ہے، یہی مجھے چاہیے، مجھے اور اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں چاہیے۔ تو اب جو عمران خان صاحب جس ضد کے اوپر ہیں، جس کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے میری ذات کے لیے کچھ نہیں چاہیے، میں نے بہت مشکل وقت دیکھ لیا ہے اور اس سے زیادہ مشکل اور کیا دیکھنا ہے، اسے بھی کوئی تھکی ہوئی جیل ہے اس میں ڈال دو، لیکن میرا جو مینڈیٹ ہے، جو عوام نے مجھے مینڈیٹ دیا اس کی عزت کی جائے اور اس کو قبول کیا جائے، منوان جیسے آپ کہہ رہے ہیں سسٹم کو قبول کیا جائے۔ تو عمران خان کو اس طریقے کی ڈیلز اگر بنانی ہوتی تو وہ پہلے ہی بنا سکتے تھے اور بڑی بہتر طریقے سے عمران خان صاحب اس قسم کی ڈیل کو بنا سکتے تھے اگر عمران خان صاحب انٹرسٹڈ ہوتے۔ اور پھر اتنی تکالیف، اتنی جو پارٹی ٹوٹ گئی، بلے کا نشان گیا، الیکشن میں ریگنگ، اور اس کے علاوہ جو شہید ہوئے ورکر، ابھی بھی خواتین جیلوں میں ہیں، 18,000 ورکر جیلوں میں ہیں، رہنما سارے تتر بتر ہیں اور کسی کو آزاد گھومنے کی اجازت نہیں دی جا رہی، کریک ڈاؤنز اور جلسے جلوس کی یہ ساری تکالیف عمران خان صاحب نے کیوں برداشت کرنی تھی؟ تو پہلے جو رجیم ہوئی تھی اسی کو ایکسیپٹ کر لیتے، عمران خان صاحب ڈیل کر لیتے، مگر عمران خان صاحب نے صاف انکار کر دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ میں بالکل کسی قسم کی ڈیل کے حق میں نہیں ہوں۔ اور آپ اندازہ لگا لیں کہ اگر 200 مقدمات ایک شخص عمران خان صاحب کے ختم کر دیتا ہے، راتوں رات کلین چٹ دے دیتا ہے، تو پھر یہ جوڈیشری کی جو کریڈیبلٹی ہے اس کے اوپر سوالیہ نشان ہے کہ جوڈیشری یہاں پہ کس لیے ہے، عدلیہ کا نظام کس لیے ہے کہ اگر ایک شخص اتنا طاقتور ہے کہ وہ تمام کے تمام عمران خان صاحب کو ڈیل آفر کر کے ان کے کیسز کو، مقدمات کو ختم کر دیتا ہے۔ اور اس سے علاوہ پھر یہ بھی آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ پھر مقدمات کس نوعیت کے ہیں، کتنے بہت مقدمات ہیں کہ ایک شخص ان کو فل فول اڑا کے رکھ دے گا۔ تو اس سے بڑی چیزیں اوپن ہوتی ہیں۔ خیر اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھیں، نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، میرا چینل سبسکرائب کیا کریں۔ پاکستان زندہ باد۔